अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपका खुश आमदीद। आप सबको दुनिया भर में जो हमें देख रहा है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब बड़े जोश व खरोश के साथ ईद मना रहे होंगे अपने प्यारों के साथ, और यही वो त्यौहार हैं कि जो अपनों के साथ मनाने में मज़ा भी आता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑब्वियसली सहाफ़ियों के लिए, और दो तरह के सहाफ़ी हैं, लोकल हमारे जर्नलिस्ट हैं और फ़ॉरेन जर्नलिस्ट हैं। वो सहाफ़ी जो कि अपने घरों से दूर दूसरे ममालिक में बेस्ड होते हैं, रूटीन उनके लिए प्रिटी मच सेम होती है जिस तरह हमारे लोकल जर्नलिस्ट के लिए भी, चाहे कोई भी त्यौहार हो, काम होता है, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और हर तरह के हालात में रिपोर्टिंग करते आए हैं। हर मुश्किल तरीन, जिस तरह से हमारा मुल्क भी इस वक्त कोई शक नहीं कि मुश्किल हालात से दो चार है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की ये खूबी और मेरे ख्याल से एक मिसाली कौम है जो कि इतनी रिजिलियंट है, हर तरह के चैलेंजेस से गुजर चुकी है, मुश्किल तरीन हमने अदवार देखे हैं, लेकिन बड़ी ही रिजिलियंट हमारी कौम है, बड़ी मिसाली हमारी कौम है, और लोगों का जोश और जज्बा जो है वो अभी भी देखने लायक है। हर तरह के चैलेंजेस से निमटने के लिए हर दम जो है वो तैयार रहते हैं। और इसी तरह के हमने जो बड़े बाहिम्मत सहाफ़ी जो कि हर हालात में रिपोर्टिंग और आप तक हक़ाइक़ जो है वो पहुँचाते आए हैं, उनको आज हमें अपने स्टूडियो में दावत दी है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने घरों से दूर भी इनमें से जो यहाँ पर बेस्ड है क्या क्या चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, ईद किस तरह की होती है, कितनी डिफरेंट होती है, और मज़ीद जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उस पर भी हम चाहेंगे कि उनके व्यूज़ आप तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। और आप भी, क्योंकि हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी जो है, हमारे व्यूवर्स भी जो हैं वो इस त्यौहार का हिस्सा हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं सबसे पहले उरूज जाफरी, जो कि BBC उर्दू के साथ आप मुंसलिक रहीं। शी इज़ करंटली फ्रीलांसिंग फॉर BBC इंडिया। आप TV, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया के साथ जो है वो जर्नलिस्ट हैं, आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। उनके साथ तशरीफ रखती है मासूमा ज़हरा साहिबा, आप उर्दू इंटरनेशनल के साथ मुंसलिक हैं। शी इज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बड़े जो इस वक्त PSL के एक फेस हम गुजर के आए हैं, और अभी ईद पर मासूमा कैसे ईद मनाती हैं वो भी हम जानेंगे। ईद मुबारक मासूमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अल-मयादीन यूनुस बकर साहब। यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अफजल रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी, ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं आप। अफजल साहब ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। उरूज और मासूमा, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि हम आगाज़ करें यूनुस साहब से। यूनुस साहब, मुश्किल सवाल नहीं है, आज ईद के मौके पे हम चाह रहे हैं कि नाजरीन के साथ और हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ भी आप शेयर करें। आप यकीनन पाकिस्तान से बाहर भी बहुत जगहों पे, बहुत ममालिक में बेस्ड थे। पाकिस्तान में कब से आप यहाँ पर हैं, और ईद, पहली ईद आप इस वक्त पाकिस्तान में मना रहे हैं? नहीं, काफ़ी दफ़ा ईद मना चुके हैं पाकिस्तान में। और मैं 2013 भी बेस्ड पाकिस्तान में, इससे पहले भी मैंने काम किया अफ़गानिस्तान, इंडिया, और इससे पहले भी 2007 उस वक्त भी पाकिस्तान BBC के साथ पाकिस्तान में। अच्छा। तो काफ़ी टाइम ईद पाकिस्तान के अंदर गुजरा। तो ईद कैसे डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ कैसे होती है? वैसे इतना मुख्तलिफ नहीं है कि हम अरब ममालिक और पाकिस्तान में एक मतलब तकरीबन एक जैसे, लेकिन हाँ फूड में, स्वीट में बहुत मुख्तलिफ होगा। और ऑफ कोर्स हमारा मुल्क तो गैदरिंग ज़्यादा फैमिली का होगा, इधर तो हम फैमिली कम होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव नेबर्स, हमसाया, तो माशाल्लाह इसके साथ। तो यहाँ पे भी एक आपकी अब फैमिली बन गई है? यस ऑफ कोर्स। यहाँ, और आप कह रहे हैं कि फूड डिफरेंट है, तो यहाँ के खानों से आप जरा अटैच हो पाए हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तानी का स्वीट, हमारा स्वीट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन कम यूज़ करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। राइट। अफजल साहब, आप ईद जो है पहले मना चुके हैं पाकिस्तान में, बेस्ड आप तेहरान में होते थे? मशहद माशाल्लाह। नहीं, ये पहली बार नहीं, कई ईद यहाँ पे गुजरा है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, छोटी ईद से लेके बड़ी ईद तक। सो ईद पे क्या रूटीन होती है? ऑनेस्टली ईद दूसरों के लिए ज़्यादा छुट्टी होती है, लेकिन हम लोगों के लिए सुबह से लेके शाम तक वही रूटीन है जो ईद से पहले होती थी। वैसा ही है। तो कोशिश करते हैं फैमिली को टाइम दें, या ईरान में जो अपने अजीज़ हैं उनसे फ़ोन पे बात करें, लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद करने के बाद फिर आपको TV देखना पड़ता है, फिर अपने कोलीग्स के तरफ उनसे डिस्कशन करना पड़ता है कि क्या हो गया आज या कल क्या होना है।
لیکن عید کے تہوار میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹریڈیشن ہے. ایبسلیوٹلی. فوڈ سے لے کے جو ایک روایتی انداز میں منایا جاتا ہے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک, تو یہ ایک فینٹیسٹک ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان میں. اوبویسلی ایران میں بھی چھوٹی عید اور بڑی عید کو بھی بڑے بھرپور انداز میں مناتے ہیں لوگ. آپ کو یہ لوگ کہ عید نوروز کا بھی ایک تہوار ہے جو کہ پورے 3 ویکس اس میں چھٹیاں بھی چلتی ہیں, تو لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ ہو کے اپنے جو اور ابھی گزرا بھی ہے. جی بالکل, ابھی بھی گزرا ہے. پورے سال کے جو اپنی کچھ لوگ ہیں اپنی چھٹیاں سیو کر کے, ویکیشن سیو کر کے بس اسی 2-3 ہفتے میں کوشش کرتے ہیں اسپینڈ کر دیں. تو فوڈ عید جو فیسٹیول پاکستان میں اس میں زیادہ لائک کرتا ہوں, خصوصاً جو عید کے تہوار کے جو خصوصی پاکستانی فوڈز ہیں, سویٹس ہیں, اس کو ہم واقعی پسند کرتے ہیں. تو عید کا تہوار آپ کو پاکستان میں زیادہ اچھا سیلیبریٹ کرنا پسند ہے, اور آپ کی جس طرح یونس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ایک فیملی بن چکی ہے, یہاں پہ دوست ہیں, کولیگز ہیں. بالکل, لاہور بھی جاتے ہیں, کبھی کراچی نکلتے ہیں, سم ٹائمز اسلام آباد میں اسپینڈ کرتے ہیں. اب خواتین صحافیوں کی کیا روٹین رہتی ہے, عروج بتائیے. ہاں, آپ کو پتہ ہے ابھی ان دونوں کے ایکسپیرینسز سن کے کہ دوسرے ملک میں بیسڈ ہیں اور عید کس طرح منائی, مجھے BBC کے دن یاد آ گئے جب میں لنڈن بیسڈ تھی اور ایسٹ فنچلی میں رہتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ رمضان کا تو پتہ چلتا تھا کہ ہم آفس میں ہیں اور افطار کا وقت ہوا ہے, اور 9/11 کے بعد سے ایسا بھی ہو گیا تھا کہ جو BBC کا جو کیفیٹیریا تھا, اٹس اے ہیوج کیفیٹیریا, اور اس میں پھر بہت پراپر طریقے سے آپ کو افطار کی آئٹمس ملتے تھے. ویج سموسا بھی ملتا تھا اور چکن ٹکا مسالہ اور باسمتی رائس کا وہ سب کچھ اہتمام ایک ہونے لگا تھا, جو ہمارے سینئر کالیگس بتاتے تھے کہ یہ پہلے اس طرح نہیں تھا. اب زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ دفتر میں بھی رہتے ہوئے کہ رمضان ہے, لیکن ہاں اہتمام ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ لیبنیز کوکس ہوتے تھے کیفیٹیریا میں, جو پورا ایک مطلب وہ گرل بار ان کے پاس ہوتا تھا اور باربیکیو اور وہ سارا وہ کر رہے ہوتے تھے. لیکن عید کا مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے ہائی اسٹریٹ پہ کچھ کام سے جا رہی تھی, اور میرے بہت اچھے, کین آئی نیم اینی آف مائی کالیگ, شور اویس توحید اور ان کی وائف, ہاں دے آر لائک فیملی ٹو می, اور ہم ایک ہی اسٹریٹ پہ رہتے تھے. تو میں اویس بھائی کے گھر گئی, ان کے ان لاز آئے ہوئے تھے, اینڈ دے ور پریپیرنگ شیر خورما اینڈ آل, اور انہوں نے مجھے اویس بھائی نے کہا تمہیں پتہ تھا کہ آج عید ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے آج عید ہے. کہتے ہیں یار میں اور میری بیوی تو نیچے اترے اور کچھ لینے کے لیے, اور ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت تیار جا رہے ہیں پاکستانی اردو میں بولتے ہوئے. تو ہم نے ان سے کہا کیا آج اتنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج عید ہے. تو اس طرح بھی لوگ عید منا رہے ہوتے تھے. تو لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایٹ دا ٹائم میں اس وقت سنگل تھی, اور لیکن مجھے گھر کی یاد آتی تھی کافی. تو جو ہمارے سینئر کولیگز ہوتے تھے, مطلب پردیس میں کولیگز بیکم یور فیملی, آف کورس, ہے نا. اور تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی مگر ہم ڈیوٹی پہ ہوتے تھے اس دن, کیونکہ جو فیملی والے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ سواپ ہو جاتا تھا روٹا, کہ بھائی چلو تمہاری فیملی تو نہیں ہے نا عروج, تم یو ڈو میری جگہ تم 8 گھنٹے کی شفٹ کرو. لیکن پھر اٹریکشن یہ ہوتی تھی کہ اس کے بعد ہم شام کو ان کے گھر انوائٹیڈ ہوتے تھے فار اے گرینڈ عید فیسٹ, جو بھی دوست احباب مل کے. اور اسی ٹائم معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ایسٹ لنڈن سے جا کے الفرڈ سے چوڑیاں بھی خریدنی ہیں, اور وہ ہینا کے وہ اپنے کونز مل جاتے ہیں مہندی کے. تو وہ ہماری ایک گھلی ملی سی عید پردیس میں. اور جو بھی اچھے سے کپڑے چمک والے ہوتے تھے اس دن ہم دفتر پہن کے بھی جاتے تھے, اور جو ہم آن ڈیوٹی جو لوگ ہوتے تھے شفٹ پہ, تو ان میں سے لوگ کچھ نہ کچھ ایک ڈش گھر سے بنا کے لے آتے تھے. لولی. ہاں نا, تو وہ ہم اپنی ایک سیربین پروڈیوس کرتے ہوئے بھی ہماری ایک عید ہو رہی ہوتی تھی, اور وہ اپنے ایک پروفیشنل فیسٹیو وے میں ہم اس کو مناتے تھے. منایا ہم نے, جو کہ ابھی جس طرح یونس صاحب بھی اور افضل صاحب بھی بات کہتے ہیں کہ آپ بھی ریلیٹ بالکل کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی رہ کے کولیگس کے ساتھ اسی طرح سے منا رہے ہوتے ہیں اور جو روٹین چل رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی رائٹ. معصومہ
کس طرح کی مختلف ہوتی ہے ایک خاتون صحافی کے لیے؟ روٹین اگین آپ کو اپنی پروفیشن بھی لے کر چلنا ہے ساتھ ساتھ، اور عید پر بھی، یا یو تھنک کہ آپ کو تھوڑی بریک مل جاتی ہے؟ مجھے تھوڑا بریک اس طرح مل جاتا ہے کہ مجھے ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا نا اس فیلڈ میں آئے ہوئے، تو اس دفعہ بھی عید پہ گھر جانا ہے. اور ہمارے ہاں جو عید کا اسپیشل جو ایک چیز ہوتی ہے، ہم ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پہ بالکل ہی عید کی جو ایک اہم سوغات ہوتی ہے وہ حلوہ ہوتا ہے نا. کہاں سے تعلق ہے؟ خوشاب سے نا. تو خوشاب کا ایک گاؤں ہے جویا، وہاں سے میں ہوں. تو میرا جو جویا ایک گاؤں ہے نا، وہ یہ ہے کہ مطلب وہاں پہ اس سے ہجرت سے پہلے ہندو یہ وہ اس طرح کا کلچر تھا، مطلب سب مل کے رہتے تھے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہماری جو گھر میں ہمارے یہاں عید والے دن یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کی بڑی خاتون ہوتی ہے نا، وہ اس دن انہوں نے بڑی سی کڑھائی لی ہوتی ہے، وہ حلوہ بنا رہی ہوتی ہے، اور سب کے گھروں میں حلوہ جاتا ہے. اور ایون اب تو حلوے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حلوے کے ساتھ روٹی بھجوائی جاتی تھی گھروں میں نا، مطلب عید والے دن جو میری نانو تھی یہ. اس کے بعد یہ روٹی والا سلسلہ تو ختم ہو گیا. حلوہ ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے، وہ گھروں سب گھروں میں بھیجا جاتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ چاول میٹھے بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا پھر شام میں دعوتیں ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور باقی مہندی وغیرہ کا چاند رات کو ایک اسپیشل پوری رات لوگ جاگتے ہیں، اور گلیوں میں بچے پٹاخے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مہندی گھروں میں کچھ ایسی ایکسپرٹس ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو مہندی لگاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ جائیں باہر جائیں بازار میں جائیں وہ مہندی لگائیں. اتنا چھوٹا سا گھروں میں، اور ایک بچی ایسی ہر محلے میں ہوتی ہے کہ اس نے نا وہ بہت ایکسپرٹ ہوتی ہے مہندی کی، تو وہ مہندی لگا رہی ہوتی ہے. آرٹ ہے ویسے. جی بالکل. تو مجھے تو خیر آج تک لگانی نہیں آئی، نہ لگوائی کبھی، لیکن ایک بچی اور کوئی ایسی ہوتی ہے اسکولز میں جو، اور وہاں پہ یہ تھا کہ ایجوکیشن میٹرک تک اسکول ہے، بچیاں وہاں میٹرک تک ہی پڑھتی ہیں، اسی دوران جو وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں یا جو بھی ہے. کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہم لوگ فرسٹ جنریشن ہیں یہاں جو پڑھ رہے ہیں، اسکولز میں گئے ہیں، یا میں اپنے خاندان میں مطلب گاؤں میں ایون میں پہلی لڑکی تھی جو یہاں اسلام آباد پڑھنے آئی. سو آپ اسلام آباد پڑھنے آئی ہو، پھر آپ صحافت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہے، بہت ماشاءاللہ سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور کیا رسپانس ہے آپ کے فیملی کا، آپ کے وہاں پر لوگوں کا اپنے آبائی گاؤں میں؟ رسپانس یہ کہ وہاں کا آپ جب آپ، کیونکہ ہمارے گاؤں میں رواج ہے، خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر؟ بالکل کچھ ہوتے ہیں ضرور. میرے ماموں بہت خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے. اور یہ کہ آپ ہمارے گاؤں میں جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ آپ گھر سے باہر یوں نہیں جا سکتے، آپ نے پراپر چادر لینی ہوتی ہے، اور بغیر چادر کے منہ ڈھانپنے وغیرہ کا تو نہیں ہے، لیکن آپ چادر لے کے جاتے ہیں باہر. عید والے دن جب جتنے مرضی تیار ہو جائیں، لیکن جب گھر سے باہر جانا ہے تو اوپر چادر لے کے جانا ہے. اور لڑکیاں وہاں پہ لیکن اب آ گیا ہے وہاں پہ لڑکیاں، اور بھی 2-3 ہیں گاؤں کی جو اس قائد اعظم میں بھی پڑھ رہی ہیں اور یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں. اب ایجوکیٹ ہو رہی ہیں، رائٹ. یونس صاحب یہ ضرور بتائیے گا، ابھی افضل صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ روٹین جو ہے ہماری پریٹی مچ وہی ہوتی ہے، ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کے لیے بھی وہی ہے. اور آف کورس ایکچولی عید میں اس طرح ہوتا ہے کہ اسپیشل پاکستان کو بہت بڑا ملک ہے، اور اس میں بہت نیوز آتا ہے. پاکستان میں نیوز تو نیور ڈل مومنٹ، نیور دیر از نو لائک اے منٹ دیٹ دیر از نو، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں تو کوئی خبر نہ یہ ہو. ہر سال میں یہ فیس کرتا ہے، اور فیملی میں ہر سال وہ ناراض ہوتا ہے کہ اب ہمارا ٹائم ہے، ہمارا عید. آپ کو پتہ ہے عید کو اٹس اے ویری اسپیشل ڈے. تو یس، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم نہ روک سکتا، اور فیملی کو. سو وی آلویز ہیو ٹو ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے کہ فیملی کو خوش کرو اور ہمارا کام کو. سو کیا کوئی ایسی بھی روٹین ہوتی ہے کہ باہر فیملی کو لے کے جاتے ہیں؟ آف کورس، یعنی ماشاء اللہ اسلام آباد بھی بہت کافی جگہ ہے، بہت جگہ ماشاء اللہ. فاطمہ جہاں پارک، اور یہ جو دائنو ویلی جو ابھی آیا، جی بالکل، اور یہ جو ایک جوئی لینڈ جو ادھر بندی کے قریب ہے، بالکل اسلام آباد، راولپنڈی، دیر از مینی پلیسز ٹو گو. ایبسلیوٹلی. اور کھانے میں سب سے زیادہ پاکستانی ڈش میں کیا پسند ہے؟ چکن نہاری. چکن نہاری؟ اور آپ کو اسلام آباد میں مل جاتی ہے چکن نہاری؟ اینڈ دس ادر ون something, huh? بریانی؟ Beef nahari, I think it is. Yeah. Beef nahari? Yeah. And have you tried biryani? Yeah, of course I try biryani. But it's That's our national food. نیشنل فوڈ. وہ واقعی نہاری تو اسپیشلی کہتے ہیں کراچی میں بہت زیادہ، وہ بڑی ڈبیٹ بھی آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے. لیکن نہاری کا یہ کہ لوگ چکن سے زیادہ اس کو بیف میں یا مٹن، بالکل بیف نہاری کی زیادہ پریفرنس ہوتی ہے. افضل صاحب کھانے میں ہم تو خود ایرانی کھانا جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے وی آر فونڈ آف دی ایرانی فوڈ ایز ویل. آپ پاکستانی ڈشز کو زیادہ ڈیفینیٹلی پاکستانی پرائیورٹی دیتے ہیں؟ بالکل. اور کیا سب سے زیادہ؟ نے بتایا چکن نہاری، میں بیف نہاری کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. زبردست. اور چاہے بریک فاسٹ میں ہو یا کہ ڈنر میں، ضرور پنڈی جاؤں گا اور سرے پائے وہاں پہ جا کے ضرور. زبردست. بالکل، چاہے عید کے دن ہو یا کہ آرڈینری دن. بریانی از اے فیمس ون فار اس. اور
جو سویٹس ہیں وہ زیادہ جس طرح آپ نے اپنے اسٹیڈیو میں رکھی یہ زیادہ پسندیدہ ہیں ہمارے لیے عید کے دن بھی. So can you cook as well? نہیں ابھی تک اس مرحلے میں نہیں وہ پہنچا. کام ہو جاتا ہے, وہ گھر کی خواتین جو ہیں وہ لک آفٹر کر لیتی ہیں. ویسے نارملی بڑے ہمارے ہی پروفیشن سے منسلک افراد بڑا کچھ بنا بھی لیتے ہیں, ہمارے کولیگز وغیرہ ہیں who can also cook very well. So ظاہر جب آپ ایک اسٹیج پہ, میں جب بھی اسائنمنٹ کے لیے آؤٹ آف پاکستان یا ڈفرینٹ سٹیز میں جاتا ہوں کوئی ٹائم ملے تو چھوٹے موٹے کوک کر لیتا ہوں لیکن بڑے لیول پہ نہیں کر سکتا. رائٹ. اور عروج یہ بتائیے گا کہ عید پر کیا بناتی ہیں؟ جو سویاں اور اس طرح کے لوازمات ہوتے ہیں وہی زیادہ بچے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. بچے تو یہ ہے کہ آئی ہیو 2 boys, they are teenagers. تو ماشاء اللہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ سیوری ڈشز, مطلب کہ نمکین میں کیا بنایا ہے, کہ کباب ہوں. میرا یہ کہ میں خود کراچی سے ہوں, اردو اسپیکنگ فیملی, اور میری شادی ایک پشتون بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے. تو بہت مکس بھی ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اب اسلام آباد میں بیسڈ ہے کافی سال سے, تو عید پہ سوئیاں ضرور میں بناتی ہوں, اور ہم ایک قوامی سوئیاں بناتے ہیں جو تھوڑی ڈرائی ہوتی ہیں. ایک تو شیر خورما تو سب بنتا ہے, وہ ڈرائی سوئیاں جی, وہ ہم دیسی گھی میں بھون کے, اور وہ میں بڑا سارا پلیٹر پہ میرے ساتھ, بلکہ سب نے کئی باکسز گاؤں بھی جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب پھر ہم عید کرنے, جتنا میں نے پشتون بیک گراؤنڈ آبزرو کیا ہے, اور مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ بغیر سوئیوں کی عید ہوتی ہے. دے پریفر مٹھائی اینڈ چائے. تو اس میں ایک مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک ڈسٹرکس پہ میرا براٹ اپ ہے, یا جو میری عید سیلیبریشن کا مین انگریڈینٹ دیٹ سوئی ہے, ورمسلی, تو وہ میں لے کے جا رہی ہوتی ہوں, اور وہ لوگ پھر وہاں اپریشیٹ بھی کرتے, کچھ کو انتظار بھی ہوتا ہے کہ یہ آئے گی کراچی والی تو یہ لے کر آئے گی. اچھا, تو سوئیاں ہوتی ہیں, پلاؤ ہوتا ہے, اور عید کے دن کا جو بھی فیسٹ ہوتا ہے اس کی جو سب سے پہلی جو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے پیارے اب نہیں ہیں تو وہ ایک ٹرے بھر کے کھانا میں بس وہ ان کے ڈیڈیکیشن میں ہوتا ہے, وچ آئی ٹرائی کہ یہ بس کسی نہ کسی ہاؤس ہیلپ ہو, مطلب کسی کو میں بھجوا دوں. مجھے بس شاید کھانے کو بانٹنے کا شوق ہے بہت, کہ پکاؤ اور دے دو. تو یہ ایک میرا ضرور رہتا ہے. ابھی بھی جیسے ہم کو میرا خیال ہے عید ڈے پہ ہم نے چلے جانا ہے گاؤں, تو وہ اب میرے ذہن میں اپنے کپڑوں سے زیادہ یہ ہے کہ واٹ آئی ہیو ٹو میک, اور کیا کیا میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, کیا میں نے شیئر کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور بچوں کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اماں کچھ ڈرائی آئٹم بنے, کوئی کبابز ہوں, باربیکیو ہو, تو اس طرح کی تیاری ہوتی ہے. بیکاز شہر میں آپ رہ رہے ہیں, اینڈ دین یو گو ٹو اے رورل پلیس, تو وہ جنگل میں منگل بھی کرنا ہوتا ہے نا جا کے. بالکل. اور یہی میرے خیال سے, اور آپ نے وہ بات بڑی اچھی کہی کہ جو ہمارے پیارے ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں, اور اسپیشلی ان تہواروں میں, ان موقعوں پر ان تمام ہمارے بہنوں بھائیوں کو یاد رکھنا, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بہن بھائی ہوں, چاہے وہ غزہ میں وہ مظلوم ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہوں, جو عید کے روز کی خوشیاں بھی منانے سے محروم ہیں. سو ان کو یاد رکھنا ہے, اور دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد دنیا بھر میں امن کے قیام کو یقینی بنائے. یونس صاحب, اسی حوالے سے واٹ شوڈ بی دا رسپانس فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی, جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ غزہ میں ہو رہا ہے, جس طرح کی بربریت کا سامنا ان کو ہے, کیا ایک رسپانس ہونے کی ضرورت ہے عالمی برادری سے؟ دیکھیے, اب ہم دیکھ رہے ہیں ایز غزان اور ایز اے فلسطینی کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آج کل اس کا رول کوئی نہیں ہے, ویلیو کوئی نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے صرف قوت کا, جو یہودی کے ہاتھ میں صرف اس کا رول ہے. تو ایک حل ہے ابھی ہمارا سامنے ہے کہ یا ہم امت مسلمہ کی طرح اکٹھا ہو جاتا ہے, اور یہ غزہ کے لیے بلکہ پورا امت کے لیے اس کا حقوق ہے, اور اس کا یہ جو بربریت کو اس یہودی جو ابھی کر رہا ہے اس کو ہم نہیں روکنا ہمارا اپنا طریقے سے. ہم ابھی تک ریلائی کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں, یونائٹڈ نیشن میں, میرا خیال اس کا کوئی کامیابی نہیں ہے, اور اٹ سیم دیٹ آل دس انٹرنیشنل لاز ہیو ریئلی فالن. اب ہم نے ابھی آنا چاہیے سامنے ایز اے مسلم امہ, ہم نے آنا چاہیے ایز اے پاکستان,
عرب ممالک جو اس ملک کو اور یہ جو لوگ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا مقدس جگہ قبل اول، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی ہمارا اپنا یہودی کا نہیں ہے، اسرائیلی کا نہیں ہے، اور یہ لوگ جو سمجھتے ہیں جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا، ابھی تک اراؤنڈ 40,000 people died already, killed, not died, 40,000 people killed already, اور 70% of them children and women. So there's no way, I mean کیا بول سکتا ہوں اس کو. تو عالمی برادری پہ آپ کہتے ہیں کہ انحصار کرنا بالکل فضول ہے، وہ ایک ان کی خاموشی جو ہے وہ جاری رہے گی، سو ایک مسلم امہ کو ہی کردار ادا کرنے کا. میرے خیال کہ I don't believe even that there's عالمی برادران anymore. You know, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ international community have fallen, international law have fallen, United Nations have fallen. So اب کیا رہ گیا؟ So یہ رہ گیا کہ ہم خود مقدمہ لے جائے، ہم خود موومنٹ کرنا چاہیے، ہم خود اپنا لوگ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. افضل صاحب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جب سو کال کچھ پاورز ہیں جن کے پاس ویٹو رائٹس ہیں، ان کے حق میں جب بھی کوئی ریزولوشن پاس ہوتی ہے سیکیورٹی کونسل میں، وہ امیجیٹلی سوئفٹ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہے. 33,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے کوئی یعنی ڈفرینس نہیں آئی ان کے اپروچ میں. یونس صاحب نے کہا 40,000 وہ ایکسیڈ کر گیا ہے. بالکل، آئی مین ایک سلیپ ہے نا، ایک جو کاؤنٹ تھے ویسے آئی مین ایک تماچا ہے ان کے منہ پہ، جو لوگ اپنے آپ کو اس کے دعوے دار سمجھتے ہیں. آئی مین ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے رول پر آپ نے ریلائی کرنا بالکل یہ ایک فضول بات ہو سکتی ہے. اور خصوصاً خطے میں ایک لہر چلی 2021 سے، جو کہ اسرائیل کو ریکوگنائز کرنے کے انہوں نے ایک سلوشن دے دیا کہ اگر آپ ان کو ریکوگنائز کریں گے تو اٹ ول بی فائن، سب کچھ حل ہو جائیں گے. لیکن وہ جو کنٹریز گئے ہیں اس کے طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج کل پرسوں منقطع کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. اب وہ اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل ایگریشن پہ اتر آئی ہے، جس کے مثال ہم دمسکس میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کیا انہوں نے کارنامہ سر انجام دے دیا. اس کے باوجود وہ پاورز ابھی بھی ان کے اسٹرانگ بیکرز ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. امت اسلامی کو چاہیے یہ وربل اسٹیٹمنٹ، وہ فارسی میں ہے نا، نشستن، گفتن اور برخاستن، بالکل ان چیزوں سے ہٹ کے کریں. ہم تو ہر پروگرام میں یہی کہتے ہیں، آرٹیکلز میں یہی لکھتے ہیں، انٹرویوز میں یہی سنتے ہیں، لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا کب ٹائم آ جائے گا جب نشستن، گفتن، برخاستن کے ٹائم پہ ایک عملی اقدام ہم دیکھیں گے. عروج، ڈو یو اگری؟ بالکل میں ایگری کرتی ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا عرب ورلڈ ہے، جو مسلم ورلڈ ہے، امت مسلمہ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ خاموش ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، ریکگنائز کرنے کی جو ایک لہر ہے، اس لہر کے پیچھے کے جو مفادات ہیں، اب ہم کیا کہیں کہ کیپٹلزم زندہ باد کیا کہیں ہم، اور یہ سب ہی ہے جو امت مسلمہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور وہ اپنے جو ساتھی برادران ہیں، چاہے ہم فلسطین کی بات کریں، چاہے ابھی آپ نے ڈماسکس کی بات کی، تو اس میں ہم کسی بھی معاملے پہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مفاد الگ کر لیے. ہم نے مسلم ہوتے ہوئے، ایک قوم ہوتے ہوئے، ہم نے اپنے مفاد جب الگ کر لیے ہیں تو پھر ہم اسی حساب سے اپنی تباہی اور اپنی ترقی کا پیمانہ طے کر سکتے ہیں. اور ایک تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں ہم ماشاءاللہ عید کے پروگرام میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لاشعوری طور پہ بیک آف آور مائنڈز ہم سب کو ایک دکھ ہے کہ ہم اپنے غزہ میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان تک کچھ نہیں پہنچا پا رہے، ہم نہیں کر پا رہے. اور اسی طرح غزہ ہم سے دور ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے، ہم وہاں تک کوئی ایڈ نہیں بھجوا پا رہے اپنے طور پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ نہ کچھ تنظیمیں یہ کام کر بھی رہی ہیں. جیسے ابھی میں تھوڑی سی غزہ سے قطع نظر بات کروں گی، لیکن پچھلے دنوں کچھ ماہ پہلے ہمارے اسلام آباد میں ایک کیمپ لگا ہوا تھا جہاں بہت سے لوگ آ کے بیٹھے تھے جو اپنے پیاروں کی تلاش میں بیٹھے تھے. اور میں غزہ تو نہیں جا پاتی،
لیکن میں کوشش یہ کرتی تھی کہ میں ویکلی وہاں چلی جاؤں. میرے پاس جو دانہ پانی کپڑے گرم کپڑے جو مجھ سے ہوا, یہ کوئی میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, ہم سب انسانیت کے ناطے کیا. اور وہ مجھے ایک تسکین مجھے ہوتی تھی کیونکہ سردی کی شامیں تھیں, اور جب شام بڑھتی تھی روزانہ مجھے ایک بے چینی ہوتی تھی, اور میں اپنے گھر میں کہتی تھی کہ مجھے لے کے چلیں, اینڈ واٹ ایور آئی کین ڈو فار دیم. But I think that is also a natural response. جی, ہمارے پاکستانی بالکل. آپ دیکھیں جس قسم کے بھی حالات سے ہاں. نیچرل کلیمٹی آتی ہے تو ایک بڑا کلیکٹیو کھڑے ہو میں جاتے رسپانس ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے. So you're right. بالکل. تو ہمیں اسی رسپانس کو ایک بہت بڑے کلیکٹیو مسلم امہ جو ہماری ہے, جو مسلم ورلڈ ہے, اس کے لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. Absolutely. اس کے لیول پہ ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ مالک ہے کیا, بالکل ایک فریز کہتے ہیں نا اکثر, گزارا کرو. تو ہم گزارا کر رہے ہیں اور ہم روز خبروں میں دیکھ رہے ہیں یہ عیدیں ہم مناتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نیچرل کلیمٹیز آ کے جاتی ہیں, جو غزہ کی صورتحال ہے, جو کشمیر میں کافی وقت سے, جو ہمارے اپنے ملک کے کہیں نہ کہیں گرد و نواح میں ہے. کیا سچے دل سے واقعی ہمارے اندر عید کی خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنے آنسو, اتنا خون, اتنی تباہی ہے اور اتنی لاچارگی ہے. لیکن اس میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر سال رمضان آتا ہے, بالکل, اور ہم عبادتوں کا مہینہ. اور یہ اگین وہی بات ہے جو ہم نے شروع کیا تھا جس نوٹ پہ, کہ یہی خوبصورتی ہے کہ ہم ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اس کا اظہار جو ہے جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.